बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मून एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम हज पॉलिसी एंड प्लान 2027 टू 2030 इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। तो उसमें हम प्राइवेट हज स्कीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं, पॉलिसी का क्या इंट्रोडक्शन था, गवर्नमेंट हज स्कीम क्या थी, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और इसके अंदर ये मैं हर पार्ट के अंदर जो है ना एब्रीविएशन जो है ये ऐड करता जा रहा हूँ, क्योंकि इसमें से लाजमी एक क्वेश्चन लाजमी आता है, तो इसको आपने लाजमी देखना है, ठीक है। और बाकी मैंने कोशिश की है कि जितने भी मैंने पार्ट्स बनाए, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, तो ये थर्ड पार्ट है हमारा। हर पार्ट को मैंने एज इट इज़ लिखा है, जो पॉलिसी में लिखा गया था, जो भी टेक्स्ट था इंग्लिश में, फिर उसको मैंने ट्रांसलेट किया है उर्दू के अंदर। फिर एंड के अंदर इजी, मॉडरेट और हार्ड लेवल के एमसीक्यूज दिए विद आंसर की, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैंने कोशिश की है ताकि आप जो भी पढ़ें और वो आपको साथ साथ तैयार होता जाए। तो नोट्स बनाने का मकसद ये होता है। तो आपने इनको फॉलो करना है, और किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट 3, प्राइवेट हज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान 2027 टू 2030। तो प्राइवेट हज पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान क्या है जी? इसके ऊपर नंबर 1 है हमारे पास पॉलिसी पर्पस एंड स्कोप। जो प्राइवेट हज पॉलिसी है उसका पर्पस क्या है वो सबसे पहले हम देखेंगे। दिस प्राइवेट हज पॉलिसी प्रोवाइड्स अ यूनिफाइड एंड ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस फ्रेमवर्क फॉर द मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट हज ऑपरेशंस इन पाकिस्तान बिटवीन 2027 एंड 2030। मतलब जो प्राइवेट हज स्कीम है, यह हज पॉलिसी है 2027 से 30 तक, इसके दौरान इसमें इसके बनाने का मकसद क्या है कि जो प्राइवेट हज इंतजामात हैं उनके हमने नज़्म व नस्क को देखना है। उसके लिए एक मुत्तहिद यानी यूनिफाइड और शफाफ एक फ्रेम वर्क जो है ना वो फराहम करती है ये प्राइवेट हज पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ें देखेंगे। उसके बाद क्या, इट हैज़ बिन डिज़ाइन टू इंश्योर दैट ऑल प्राइवेट हज एक्टिविटीज़ आर डिजिटली कंट्रोल्ड, यानी जितनी भी जैसे गवर्नमेंट हज स्कीम की तमाम एक्टिविटीज़ डिजिटलाइज हैं, इस तरीके से प्राइवेट हज स्कीम की जो एक्टिविटीज़ होंगी उसको भी डिजिटली कंट्रोल किया जाए। फाइनेंशियली सिक्योर, परफॉर्मेंस ड्रिवन एंड अलाइंड विद बोथ नेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सऊदी विजन 2030। तो इसका मकसद ये है कि फाइनेंशियली भी इसको सिक्योर किया जाए, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस जो भी प्राइवेट हज ऑपरेटर होंगे उनको हम मुनज़्ज़म कहते हैं, ठीक है ना, मुनज़्ज़म की टर्म यूज़ होगी, तो वो भी देखी जाएंगी। अलाइंड विद बोथ नेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स एंड सऊदी विजन 2030, यानी जो कौमी रेगुलेटरी मयारात हैं उसके साथ साथ जो सऊदी अरब का जो विजन है 2030 उसके मुताबिक हो। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना प्राइवेट हज पॉलिसी के अंदर देखी जाएंगी। द पॉलिसी अप्लाइज एक्सक्लूसिवली टू प्राइवेट हज ऑपरेटर्स। ये जो प्राइवेट हज पॉलिसी है ये प्राइवेट हज ऑपरेटर पे अप्लाई होती है, रजिस्टर्ड विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये SECP, इसको आपने याद रखना है, ये एब्रीविएशन है, ये भी पूछा जा सकता है। SECP स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड लाइसेंस्ड अंडर द हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट 2024। तो हज एंड उमरा रेगुलेशन एक्ट 2024 इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी क्लास कर चुका हूँ, तो ये भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जो चीज़ें हम कर चुके हैं उसको मैंने इंशाल्लाह रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूंगा, और बाकी जो हमारा रहनुमा हुज्जाज खास तौर पर, क्योंकि उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियां हुई हैं, तो उसको इंशाल्लाह हम लाइव सेशन में लेकर चलेंगे। तो मैं इंशाल्लाह कल आप लोगों को जो है 14 अगस्त 2026 को मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा पूरा प्लान कि हम किस तरीके से लेकर चलेंगे, और उसमें डेली बेस पर इंशाल्लाह उसका टेस्ट भी हुआ करेगा। ठीक हो गया। तो ये पॉलिसी जो है सिर्फ जो प्राइवेट हज ऑपरेटर हैं उनके लिए है, उन पर लागू होगी। वो किसके साथ रजिस्टर्ड हैं? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ, और उसका जो मुखफ़फ़ है वो है SECP, और हज एंड उमरा एक्ट 2024 के तहत लाइसेंस याफ्ता होंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये जो पॉलिसी है इट रिमूव्स लीगेसी कोटा ड्रिवन प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो यानी पुराना कोटा सिस्टम था उसको ये रिमूव करती है, एंड रिप्लेसेस देम विद अ मॉडर्न कारपोरेट कंप्लायंस बेस्ड ऑपरेटिंग रिजीम फोकस्ड ऑन एफिशिएंसी, डिलीवरी क्वालिटी एंड पिलग्रिम वेलफेयर।
اور اس کی جگہ جو ہے نا ایک جدید جو ہے کارپوریٹ اور قوانین کی پابندی پر مبنی انتظامی نظام متعارف کراتی ہے یہ پالیسی، جس کا مقصد کیا ہے؟ کارکردگی، یعنی ہم نے ان کی پرفارمنس دیکھنی ہے، خدمات کا معیار دیکھنا ہے اور حجاج کی فلاح و بہبود کو بہتر بنانا ہے۔ تو یہ مقصد ہے اس پالیسی کا۔ اب اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں اس پالیسی کے، اب ہم یہ دیکھیں گے اس کے اندر۔ The primary objective of this policy is to ensure dignified, reliable, affordable and safe Hajj services for Pakistani pilgrims traveling through the private sector. یعنی جو پرائیویٹ سیکٹر کے تھرو حج کے لیے سفر کریں گے ان کے لیے ایک باوقار، قابل اعتماد اور مناسب قیمت، اس کے علاوہ محفوظ حج خدمات فراہم کرنا اس کا مین مقصد ہے اس پرائیویٹ حج پالیسی کا۔ The policy strengthens operator capability through a tiered licensing structure and third-party accreditation to eliminate past inefficiencies and risky practices. تو اس کا مقصد کیا ہے؟ پالیسی جو ہے نا یہ آپریٹر کی کیپیبلٹی کو جو اسٹرینتھن کرتی ہے، مطلب قوت فراہم کرتی ہے تھرو ٹائرڈ لائسنسنگ اسٹرکچر اینڈ تھرڈ پارٹی۔ تو اس کو میں یہاں پہ جو ہے نا اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسان ہو۔ یہ پالیسی مختلف درجات پر مشتمل لائسنسنگ نظام ہے جس کا نام کیا ہے؟ ٹیئرڈ لائسنسنگ اسٹرکچر، اور تیسرے فریق کی منظوری یعنی تھرڈ پارٹی ایکریڈیٹیشن کے ذریعے نجی حج آپریٹرز کی صلاحیت کو مضبوط بناتی ہے تاکہ ماضی کی غیر مؤثر کارکردگی اور خطرناک طریقہ کار کو ختم کیا جا سکے۔ اٹ پروٹیکٹس پلگرمز ڈپازٹس، یعنی جو حجاج کرام جو اپنے جو واجبات ہوتے ہیں جمع کراتے ہیں اس کو بھی یہ کیا کرے گی؟ محفوظ بنائے گی تھرو گورنمنٹ بیسڈ پیمنٹس، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے تھرو ان کی پیمنٹ ہوگی، اینڈ انہانسز اکاؤنٹیبلٹی یوزنگ ڈیجیٹل ڈیش بورڈز، آڈٹ ٹرائلز اینڈ ڈائریکٹ فائنینشیل اوورسائٹ۔ تو یہ جو پالیسی ہے حکومتی بنیادوں پر اس کی ادائیگی ہوگی، اس کے ذریعے حجاج کی جو جمع شدہ رقم ہوگی اس کو محفوظ بنائے گی، اور اس کے علاوہ جو ڈیجیٹل ڈیش بورڈ ہے، آڈٹ ٹریلز ہیں، ٹرائلز جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور براہ راست مالی نگرانی کے ذریعے اس کی جواب دہی کو بہتر بناتی ہے۔ تو یہ تمام جو کام ہے یہ گورنمنٹ بیسڈ ہوگا، یعنی گورنمنٹ کے انڈر ہی سارا کچھ یہ ہو رہا ہوگا۔ It further discourages monopolistic behavior، یعنی اجارہ داری کے نظام کو کیا کرے گی؟ یہ ڈسکریج کرے گی، اینڈ subletting practices thereby promoting genuine competition and service innovation in the private Hajj market۔ اور یہ کوٹے یا خدمات کو آگے دینے، یعنی سب لیٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو کوٹا وہ پہلے لے لیتے تھے پھر فردر جو ہے نا وہ دوسرے پرائیویٹ حج آپریٹر کو وہ دیتے تھے اس طریقے سے۔ تو اس طریقوں کی انہوں نے حوصلہ شکنی یہ کرتی ہے، اور اس طرح نجی حج مارکیٹ میں حقیقی مسابقت اور خدمات میں جدت کو فروغ دیا جاتا ہے۔ فرض کر لیں میری ایک ایجنسی ہے پرائیویٹ، میں ٹور آپریٹر ہوں، تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں کوٹا لے لیتا ہوں گورنمنٹ سے، بھی مجھے 2000 کا کوٹا دے دیں یا 5000 کا دے دیں، پھر میں کیا کرتا ہوں؟ فردر جو چھوٹی چھوٹی کمپنیاں ہیں پرائیویٹ ان کو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ تھوڑے تھوڑے لوگ جو ہیں کوٹا کی صورت میں ان کو دے دیتا ہوں کہ آپ لوگ اس میں کرائیں۔ تو اس طریقے کی انہوں نے حوصلہ شکنی کی ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے نا اس چیز کی بھی حوصلہ شکنی کرتی ہے، کیونکہ اس طرح جو ہوتا تھا نا کبھی کبھار کوٹا پورا نہیں ہوتا تھا، تو اس وجہ سے بھی جو ہے نا یہ انہوں نے پرائیویٹ حج پالیسی کو نا انٹروڈیوس کرایا۔ اس کے بعد ہے تھرڈ پارٹی ایکریڈیٹیشن، یعنی جو تھرڈ پارٹی ہوگی جو غیر جانبدار ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گی؟ اس کی جانچ پڑتال کرے گی ٹو سیکیور اے نیوٹرل اینڈ گلوبلی ایکسپٹڈ ایویلویشن سسٹم۔ دا رجسٹریشن and evaluation of all new and existing private Hajj companies would be undertaken by a committee of independent experts, consultants or consulting firms, with the stipulation that private Hajj companies must be registered with the SECP۔ تو یہ SECP آپ نے اس کا مخفف یاد کرنا ہے کہ کس چیز کا یہ مخفف ہے۔ تو اب اس کا مقصد تھرڈ پارٹی جو کیا کرے گی؟ ان تمام چیزوں کو دیکھے گی، یعنی ایک غیر جانبدار اور عالمی سطح پر قابل قبول جائزہ نظام کو یقینی بنانے کے لیے تمام نئی اور موجودہ نجی حج کمپنیوں کی رجسٹریشن جو ہے اور جانچ آزاد ماہرین، کنسلٹنٹس یا کنسلٹنگ فرم کی کمپنی کے ذریعے کی جائے گی۔ اس کے لیے یہ شرط ہوگی کہ نجی حج کمپنیاں SECP کے ساتھ رجسٹرڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ جو SECP سے رجسٹرڈ ہوں گی وہی جو ہیں انہی کو کوٹا دیا جائے گا اور انہی کی جو ہے نا جو ایویلویشن ہے وہ ہوگی. دس میکنزم ول ویلیڈیٹ دیئر فائنینشیل سالوینسی, کارپوریٹ میچورٹی, operational reliability, service infrastructure and Saudi side readiness. تو یہ نظام جو ہے نجی حج کمپنیوں کی مالی استطاعت, کارپوریٹ پختگی, انتظامی قابلیت, خدمات کے بنیادی ڈھانچے اور سعودی عرب میں انتظامات کے لیے تیاری کا جائزہ لے گا. ٹھیک ہے, یعنی SECP جو ہے جس کے انڈر یہ کمپنی ہوں گی اور یہ جو تھرڈ پارٹی ہوگی یہ تمام چیزیں ان کی چیک کریں گی. اس کے بعد کیا ہے, the certification outcome will determine licensing eligibility. جو سرٹیفیکیشن آؤٹ کمز ہوں گے یعنی جو وہ ان کی ایویلویشن کریں گے اس کے جو بھی نتائج آئیں گے will determine licensing eligibility. تو لائسنس حاصل کرنے کی ان کی اہلیت کو جو ہے نا وہ ڈیٹرمن کریں گی. ٹیئر اسائنمنٹ, کوٹا ایلوکیشن اینڈ فیوچر اسٹینڈنگ, اور کمپنی کا جو درجہ ہے, کوٹے کی تقسیم ہے اور مستقبل میں کمپنی کی حیثیت کا بھی تعین کیا جائے گا. اس کے بعد the evaluation provides a litigation resilient basis for regulatory decisions and assurance to the public that only compliant and capable entities are allowed to operate. تو اس ایویلویشن جو ہے یہ ایویلویشن جو ہے ہمیں یہ چیز پرووائڈ کرے گی کہ ریگولیٹری فیصلوں کے لیے قانونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی مضبوط بنیاد جو ہے یہ فراہم کرتا ہے اور عوام کو یہ یقین دلاتا ہے کہ صرف قانون کی پابندی کرنے والی اور قابل کمپنیوں کو حج آپریشن کرنے کی اجازت دی جائے گی. تو یہ پالیسی بنانے کے یہ تمام مقاصد ہیں. اس کے بعد دس اپروچ ریفلیکٹس بیسٹ پریکٹسز یوزڈ ان میچور پلگرمیج مارکیٹس اینڈ سپورٹس الائنمنٹ وتھ سعودی ویژن 2030. تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ ترقی یافتہ یعنی میچور جو حج مارکیٹ ہیں ان میں استعمال ہونے والی بہترین طریقوں کو کی عکاسی کرتا ہے اور سعودی ویژن 2030 کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے. اس کے بعد جی لائسنسنگ فریم ورک کیا ہے اس کو ہم دیکھیں گے. All private Hajj operators must be incorporated under the Companies Act 2017. تو یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے کہ جو کمپنیوں کا جو ایکٹ ہے 2017 اس کے ساتھ بھی کیا ہوں, رجسٹرڈ ہوں. ٹھیک ہے, جیسے SECP کے ساتھ بھی رجسٹرڈ ہوں, کمپنی ایکٹ 2017 کے ساتھ بھی اس کے مطابق کیا ہوں, رجسٹرڈ ہوں. اینڈ shall be accredited by SECP in accordance with a standardized range of 3 or more private Hajj packages. 3 یا اس سے زیادہ, اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے, 3 یا اس سے زیادہ, یہ پرائیویٹ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تمام نجی حج آپریٹر کا 2000 کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ یا شامل ہونا ضروری ہوگا. انہیں SECP سے منظوری حاصل کرنا ہوگی. وزارت کی منظوری سے 3 یا اس سے زیادہ نجی حج پیکیجز کا ایک معیاری نظام تیار کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا, وزارت کی منظوری ہوگی اور اس کے ساتھ 3 یا اس سے زیادہ نجی حج پیکیجز ہوں گے. ٹھیک ہے, as may be considered appropriate by the ministry to be finalized and included in the service provider agreement, SPA service provider agreement, جسے حتمی شکل دے کر سروس پرووائڈر ایگریمنٹ میں شامل کیا جائے گا. تو یہ آپ نے اس میں 3 چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ تمام جو نجی حج آپریٹر ہیں وہ کمپنی ایکٹ 2017 کے تحت رجسٹرڈ ہوں گے یا اس میں شامل ہوں گے اور انہیں SECP سے بھی منظوری حاصل کرنا ہوگی اور وزارت کی منظوری کے ساتھ 3 یا اس سے زیادہ جو پرائیویٹ حج پیکیجز ہیں, کیونکہ گورنمنٹ کے جو پیکیجز ہیں ابھی تک 2 ہیں, تھرڈ ہو سکتا ہے لیکن کنفرم نہیں ہے, لیکن 2 آپ نے یاد رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, لانگ اور شارٹ پیکیج. تو یہ نجی جو ہیں یہ 3 یا اس سے زیادہ پیکیجز کا ایک معیاری نظام تیار کریں گے جسے حتمی شکل دے کر سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کے اندر شامل کیا جائے گا. اس کے بعد جو مین چیز ابھی آ رہی ہے, لائسنسز ول ریمین ویلڈ فار 3 ایئرس. تو یہ 3 کا فگر آپ نے یاد کرنا ہے, 3 ایئرس کے لیے وہ ویلڈ ہوں گے لائسنس. اینڈ ول بی سبجیکٹ ٹو اینوئل رینیول, اور اینولی ان کو رینیو کرانا پڑے گا بیسڈ آن فائنینشیل, آپریشنل اینڈ کمپلائنس پرفارمنس. ٹھیک ہے,
اور اس کی بیس کیا ہوگی؟ مالی، انتظامی اور قوانین کی پابندی سے متعلق کارکردگی کی بنیاد پر ان کو ہر سال جو ہے نا رینیو کرانا پڑے گا اپنا لائسنس، اور اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ 3 سال کی ہے. ٹھیک ہے، تو 3 کا فگر آپ نے یاد کرنا ہے 3 ایئرز کا. اس کے بعد کیا ہے؟ اینی آپریٹر فائلنگ بلو دا منیمم بکنگ تھریشولڈ آف 2000. اب یہ دیکھیں، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، جو نجی حج آپریٹر ہوگا اس کے پاس کم از کم جو حجاج کا کوٹا ہے وہ 2000 کا ہوگا، یعنی 2000 تک حاجی وہ بک کرا سکتا ہے. ول بی ڈیمڈ نان آپریشنل triggering automatic reallocation of pilgrims and financial penalties. مطلب کہنے کا یہ کہ جو حج آپریٹر 2000 سے کم، ٹھیک ہے، حجاج کی بکنگ یعنی کہ نہیں کر سکے گا، یعنی 2000 کم از کم ہے نا اس کی تعداد، تو اس سے کم کرے گا، یعنی 2000 کا ٹارگٹ پورا نہیں کر سکے گا، تو اسے اس سال کے لیے نان آپریشنل قرار دیا جائے گا. اس صورت میں حجاج کو خود کار طور پر دوسرے اہل آپریٹرز کے پاس منتقل کیا جائے گا اور متعلقہ آپریٹر پر مالی جرمانے بھی عائد ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ 3 سال کے لیے ان کا لائسنس ویلڈ ہے اور 2000 کا کوٹا ہوگا ہر ٹور آپریٹر کے پاس جو پرائیویٹ ٹور آپریٹر ہے. اس کے بعد ہے دا رجسٹریشن اینڈ ایویلویشن آف پرائیویٹ حج کمپنی شیل بی انڈر ٹیکن تھرو the existing national regulatory institutions, particularly the Securities and Exchange Commission of Pakistan. یعنی جتنی بھی نجی حج کمپنیاں ہیں ان کی رجسٹریشن ہوگی، ان کے جانچ پڑتال کا جو بھی طریقہ کار ہے وہ جو موجودہ قومی ریگولیٹری ادارے ہیں، خاص طور پر اسپیشلی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ذریعے کی جائے گی. تو SECP مخفف یاد کرنا ہے، سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. CP سے مراد ہو گیا کمیشن آف پاکستان، S سے مراد سیکیورٹیز ہو گیا اور E سے مراد ایکسچینج ہو گیا. بس اس طرح آپ نے اس کو یاد کر لینا ہے. اس کے بعد نمبر 2 پہ کیا ہے جی؟ آل پرائیویٹ حج کمپنیز شیل بی ریکوائرڈ ٹو بی انکارپوریٹڈ انڈر دا کمپنیز ایکٹ 2017. یہ اوپر بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اینڈ رجسٹر ود SECP. ٹھیک ہے، تو تمام جو نجی کمپنیاں ہوں گی ان کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ کمپنی ایکٹ جو ہے 2017 اس کے تحت قائم ہوں اور رجسٹرڈ کس کے ساتھ ہوں گی؟ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اب نیکسٹ جو ہمارے پاس 3rd پوائنٹ آ رہا ہے، یہ بہت اہم ہے. جو چیزیں اہم ہیں میں ان کو ہائی لائٹ کرتا جا رہا ہوں، تو آپ نے اس کو نوٹ کرتے جانا. ٹھیک ہے، ایویلویشن آف فائنینشیل کیپیبلٹی شیل بی کنڈکٹڈ تھرو کلیئرلی ڈیفائنڈ اینڈ verifiable parameters including minimum paid up capital threshold 10%. اب جو نجی حج کمپنیاں ہیں ان کی مالی صلاحیت کا جائزہ جو ہے نا واضح اور قابل تصدیق معیار کے مطابق لیا جائے گا. اب ان معیارات میں کیا کیا شامل ہے؟ 10% آف ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن. اب دیکھیں کم از کم ادا شدہ سرمایہ جو ہے پیڈ اپ کیپٹل کل کاروباری لین دین کا کتنا فیصد ہے؟ 10% ہے. ٹھیک ہو گیا. آتھورائزڈ کیپٹل لیمٹس کیا ہے؟ 20% آف دا بزنس ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن. تو مجاز سرمایہ جو ہوگا وہ کل کاروباری لین دین کا 20% ہوگا. تو کم از کم ادا شدہ سرمایہ جو ہے وہ کل یعنی کو جتنا بھی انہوں نے پیمنٹ کرنی ہے اس کا 10% ہوگا. آتھورائزڈ کیپٹل جو ہے وہ کل کاروباری لین دین کا 20% ہوگا. اس کے بعد بینک گارنٹی ہے. بینک گارنٹی کیا ہے؟ 5% آف ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن. تو بینک گارنٹی یا کارکردگی کی ضمانت کل کاروباری لین دین کا 5% ہوگا. تو آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے، پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ کتنا ہے؟ 10% آف ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن. آتھورائزڈ کیپٹل یعنی مجاز جو سرمایہ ہے وہ 20% ہے، اور اس کے علاوہ 5% جو ہے وہ یوں سمجھ لیں بینک گارنٹی، جسے زر ضمانت بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اینڈ کمپلائنس ود statutory obligations such as tax filings, corporate disclosures and corporate governance requirements. اس کے بعد ٹیکس گوشواروں کی پابندی ہے، کارپوریٹ معلومات کا باقاعدہ اندراج ہے، کارپوریٹ گورننس کی شرائط پر عمل کرنا، یہ سارے چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ کم از کم ادا شدہ سرمایہ 10%، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اور آتھورائزڈ یعنی مجاز جو سرمایہ ہے وہ 20% یاد رکھنا ہے، اور جو گارنٹی ہے بینک گارنٹی یا کارکردگی کی جو ضمانت ہے وہ 5% ہے. تو یہ 3 چیزیں آپ نے خاص طور پر یاد رکھنی ہیں.
اچھا جی، اس کے بعد ہے ان دا گیون فریم ورک دا ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن ہیز بین کیلکولیٹڈ آن دا بیسس آف دا منیمم اماؤنٹ آف منی ریکوائرڈ ٹو کیری آؤٹ حج بزنس فار اے سنگل پیلگرم. یعنی ایک سنگل حاجی کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ جو ہے نا فریم ورک بنایا ہے کل کاروباری لین دین کے حساب سے، یعنی کم از کم ایک جو عازم حج ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو فار ایگزامپل 1 ملین، تو اس کاروبار کے لیے رقم جو درکار ہوگی وہ 10 لاکھ روپے کی بنیاد پر ہوگا. اونلی ون کیٹیگری ود اے تھریشولڈ آف 2000 to 3000 pilgrims may be introduced. اب اس میں کیا ہے، اس فریم ورک میں کل کاروباری لین دین کا حساب ایک آدم حج کے حج کاروبار کے لیے درکار کم از کم رقم یعنی 10 لاکھ روپے کی بنیاد پر کیا گیا. یہ جو فریم ورک نیچے بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے. 2000 سے 3000 حجاج کی حد پر مشتمل صرف ایک کیٹیگری متعارف کرائی جا سکتی ہے. یعنی جو بھی کیٹیگریز ہوں گی ان کی اے بی سی ڈی جو بھی کیٹیگریز ہیں یا جو بھی پیکیجز دیں گے تو وہ 2000 سے 3000 حجاج کی حد تک ہے. اب اس میں فائنینشیل ریکوائرمنٹ ٹیبل ہے، اس میں کیٹیگری اب دیکھیں 3000، کیونکہ انہوں نے کہا 2000 سے 3000 حجاج. اب 3000 حجاج کے لیے انڈیکیٹو کاسٹ پر پیلگرم کتنی ہے، وہ 1 ملین یعنی 10 لاکھ ہے. کتنا ہے؟ 10 لاکھ. یہ اوپر بھی لکھا ہوا ہے. ٹوٹل انڈیکیٹو بزنس کتنا ہوگا؟ 3 بلین، کیونکہ جب آپ 10 لاکھ کو 3000 سے ملٹیپلائی کریں تو یہی بنے گا نا. اس کے بعد پیڈ اپ کیپٹل جو ہے وہ 300 ملین ہے، آتھورائزڈ کیپٹل وہ 600 ملین ہے، اور پرفارمنس گارنٹی وہ 150 ملین ہے. اب یہ جو چیزیں ہم نے ادھر پڑھی تھی نا اوپر، یہ والی 10%، ٹھیک ہے، 20%، 5%، یہ وہ جو ٹوٹل جو کیپٹل ہے، ٹوٹل انڈکٹیو بزنس ہے 3 بلین، ٹھیک ہے نا. اسی کا انہوں نے جو ہے نا وہ پیڈ اپ کیپٹل بھی نکالا، آتھورائز کیپٹل بھی نکالا، اور اس کا 5% جو ہے نا وہ بھی نکالا. ٹھیک ہے، پیڈ اپ کیپٹل کتنا تھا ہمارے پاس؟ 10% تھا. ٹھیک ہے نا، پیڈ اپ کیپٹل کتنا تھا؟ 10%. تو آپ نے کیا کرنا ہے، 3 بلین کا یہاں پہ آپ نے 10% نکالنا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ نے 20% نکالنا ہے، اور یہاں پہ آپ نے 5% نکالنا ہے. تو اب آپ نے یہ یاد رکھ لینا ہے 3 بلین ہے، ٹھیک ہے. تو 3 بلین کا جو ہے نا 10% کتنا نکلے گا، پھر 20% کتنا نکلے گا، پھر اس کا 5% کتنا نکلے گا، وہ آپ نے اس طریقے سے نکال لینا. اب یہ 3000 حجاج کے لیے انہوں نے یہ ساری چیزیں دی ہیں. اس کو میں مزید جو ہے نا اردو میں نے وضاحت کی ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایک آدمی حج کے لیے تخمینی کاروباری لاگت 10 لاکھ روپے، ٹھیک ہے. تو 3000 کے لیے کتنا ہوگی؟ 3000 کو 10 لاکھ سے ضرب دیں گے تو 3 ارب روپے بنیں گے. کتنے بنیں گے؟ 3 ارب. وہ ادھر اس نے 3 بلین لکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا. تو بلین کا مطلب ہوتا ہے 1 ارب. تو 3 بلین ہے تو 3 ارب ہو گیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ادا شدہ سرمایہ 30 کروڑ. تو یہاں پر لکھا ہوا ہے 300 ملین. کتنا لکھا ہوا ہے؟ 300 ملین. تو 300 ملین کا مطلب ہے 3 کروڑ، سوری 30 کروڑ. مجاز سرمایہ وہاں لکھا ہوا ہے 600 ملین، تو یہاں کیا ہے 60 کروڑ. ٹھیک ہو گیا. کارکردگی کی ضمانت کتنا ہے؟ 15 کروڑ. تو وہاں کیا لکھا ہوا ہے 150 ملین. ٹھیک ہے. تو یہ ملین یا کروڑ یہ چیزیں آپ نے یاد رکھ لینی ہے، کیونکہ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، تو 10 ملین مل کر 1 کروڑ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 150 ملین ہے، تو اس کا مطلب ہے 15 کروڑ. کتنا ہوگا؟ 15 کروڑ. تو اس 600 ملین کا مطلب ہے 60 کروڑ. 300 ملین کا مطلب ہے 30 کروڑ، اور 3 بلین کا مطلب ہے 3 ارب. ٹھیک ہو گیا. تو یہ اس طریقے سے آپ نے اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے، اور یہ جو ہے ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے. اگر آپ کو یہ چیز یاد نہ ہو نا، ادا شدہ سرمایہ کتنا 30 کروڑ 60 کروڑ 15 کروڑ یہ کیسے نکالیں گے، تو آپ نے کیا کرنا ہے 3 ارب کا 10% نکالیں، پھر 20% نکالیں، 5%، اس حساب سے آپ اس کا آنسر دے سکتے ہیں اگر آپ کو یہ چیزیں بھول جائیں تو. اس کے بعد ہمارے پاس کیا جی، دا منسٹری آف ریلیجیس افیئرز اینڈ انٹرفیتھ ہارمنی میں انگیج ہائر 3 to 4 ایکسپرٹس. 3 سے 4 یہ بھی فگر آپ نے یاد رکھنا ہے. ایکسپرٹس کنسلٹنٹس آر اے کنسلٹنگ فرم ٹو اسیس دا فائنینشیل، آپریشنل، مینیجریل اینڈ IT capabilities of private Hajj companies on criteria based upon international best practices. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو منسٹری ہے یعنی مورا وزارت مذہبی امور جو ہے وہ کیا کرے گی، نجی حج کمپنیوں کی مالی، انتظامی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے بین الاقوامی بہترین طریقوں کے بنیاد پر 3 سے 4 ماہرین پر مشتمل کنسلٹنٹس یا کسی کنسلٹنگ فرم کی خدمات حاصل کر سکتی ہیں. تو 3 سے 4 ماہرین کا فگر آپ نے یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے.
اس کے بعد کیا ہے دا فنڈز فار ہائرنگ ایکسپرٹس. اب یہ جو ایکسپرٹس ہائر کریں گے ان کے لیے دا فنڈز فار ہائرنگ ایکسپرٹس کنسلٹنٹس آر اے کنسلٹنگ فرم may be arranged from the Pilgrims Welfare Fund. اب یہ Pilgrims Welfare Fund under the Hajj Pilgrims Welfare Fund rules 1990 رول نمبر 4 اور اس کی کلاس 15 ہے. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو حج Pilgrims Welfare Fund ہے, حج Pilgrims ویلفیئر فنڈ ہے, ویلفیئر فنڈ ہے, رولز 1990 کے مطابق رول نمبر 4 یعنی قانون نمبر 4 اس کی 15ویں شک ہے, 15ویں شک یعنی 15واں پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے نا, 15. تو یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. تو اس سے فراہم کیے جا سکتے ہیں with the concurrence of the finance division, جس کے لیے فائنانس ڈویژن کی منظوری یا اتفاق ضروری ہوگا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ مین پوائنٹس آپ نے یاد رکھنے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کیا جی, پرسپیکٹو نیو انٹرنٹس ٹو دا حج مارکیٹ میں پرسو a 2-stage entry pathway. تو جو حج مارکیٹ کے اندر نئے لوگ شامل ہونا چاہتے ہیں, وہ خواہش مند ہیں, تو ان کو پرسوگ ہونا پڑے گا. ان کا جو طریقہ کار ہوگا داخلے کا وہ 2 stage یعنی 2 مراحل پر مشتمل ہوگا. 2 steps کہہ لیں, 2 stages کہہ لیں. تو 2 مراحل کے اندر جو ہے نا وہ اس میں داخل ہو سکتے ہیں. فرسٹ, پہلا کیا ہے, نمبر 1 they must submit an application for pre-assessment presenting their proposed ownership structure, financial capacity, intended operational tier, governance readiness and digital system capability. یعنی تمام وہ چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے. پہلے مرحلے میں کیا کریں گے, وہ ایک درخواست دیں گے, اپلیکیشن دیں گے, جس کو پری اسیسمنٹ کے لیے اپلیکیشن دینا کہا جائے گا, جس میں ان کی کہ مطلب اونرشپ سٹرکچر یعنی ان کا مجوزہ ملکیتی ڈھانچہ دیکھا جائے گا, مالی صلاحیت دیکھی جائے گی ان کی, اور ان کا انٹینڈنٹ آپریشنل ٹیئر یعنی ان کا اس وقت کون سا درجہ ہے, انتظامی درجہ, گورننس ریڈینس کیا ہے, حکمرانی کی تیاری, ڈیجیٹل نظام کی صلاحیت پیش کرنا ضروری, یعنی جو بھی چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں گی. یعنی پہلے مرحلے میں وہ اپلیکیشن دیں گے فار پری اسیسمنٹ. ٹھیک ہے. اچھا جی, اس کے بعد دوسرا مرحلہ کیا ہے جی, اچھا اس کے بعد کیا, اپان کمپلیٹنگ دا اسیسمنٹ پروسیس مکمل ہونے کے بعد دا منسٹری میں ایشو آ پری رجسٹریشن کلیئرنس سرٹیفکیٹ, PRCC. PRCC یہ آپ نے یاد کرنا ہے, پری رجسٹریشن کلیئرنس سرٹیفکیٹ, allowing the applicant to proceed with formal incorporation under the relevant Hajj service tier. tier بھی ورڈ ٹھیک ہے, ٹائر تو نہیں پڑھیں گے اس کو, ٹیئر پڑھیں گے, TIER ہے, ٹھیک ہے نا. تو جانچ کا جب بھی عمل مکمل ہوگا تو اس کے بعد منسٹری کیا کرے گی, اس کو PRCC یعنی پری رجسٹریشن کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے گی, اور یہ سرٹیفکیٹ درخواست گزار کو متعلقہ حج سروسز کے درجے کے تحت باقاعدہ رجسٹریشن کے اگلے مرحلے میں جانے کی اجازت دے گا. تو سیکنڈ فیز جو ہے یعنی جو دوسرا مرحلہ ہے ان کا کیا ہے, دا سیکنڈ فیز ریکوائرز رجسٹریشن ود SECP, سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان. اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہوں گے, کمپلائنس ود آل کارپوریٹ گورننس, انٹرنل کنٹرول ریکوائرمنٹس اینڈ ریسپٹ آف دا حج آپریشنز ریکگنیشن لیٹر ایشوڈ بائی دا منسٹری. اب یہ HORL کیا ہے جی, حج آپریشنز ریکگنیشن لیٹر. تو یہ بھی مخفف آپ نے یاد کرنا ہے, حج H فار حج, O فار operations, R for recognition اور L for letter. Only after completing both phases will new entities be authorized to serve pilgrims. تو یہ 2 phases مکمل کرنے کے بعد جو ہے نا وہ نیو جو آپریٹرز ہیں وہ حجاج کرام کی خدمت سر انجام دے سکیں گے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے اس کے اندر کہ 2 phases کے بعد جا کے جو ہے نا نیو لوگ جو ہوں گے, جو نیو فرمز وغیرہ ہیں پرائیویٹ حج ٹور آپریٹرز کی, وہ اس کے اندر آ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے جی ایگزسٹنگ آپریٹر ری ویلیڈیشن. ٹھیک ہے. تو جو پہلے سے لوگ موجود ہیں ان کے لیے کیا ہوگا,
existing SECP registered private Hajj operator will be revalidated through a compulsory reassessment process. तो उनके लिए भी क्या होगा, वो revalidate होंगे और उनकी भी reassessment process होगा, यानी दोबारा से उनकी assessment process यानी जांच पड़ताल होगी to determine the eligibility and appropriate operational tier. तो ये सारी चीजें उसके अंदर जो है ना वो देखी जाएंगी. ठीक हो गया. तो हमारे पास ये क्या है कि इसका जो एग्जिस्टिंग ऑपरेटर हैं वो रीवैलिडेट होंगे, दोबारा उनकी रीअसेसमेंट होगी उनकी एलिजिबिलिटी को चेक करने के लिए और उनके ऑपरेशनल दर्जे को चेक करने के लिए. इसके बाद दिस प्रोसेस विल एग्जामिन देयर ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स, पेड अप कैपिटल, सर्विस डिलीवरी हिस्ट्री, ग्रीवेंस रिकॉर्ड एंड कारपोरेट एंड डिजिटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स. मतलब क्या है कि इसमें ना, क्योंकि जब कोई भी टूर ऑपरेटर होता है तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड देखा जाता है कि उन्होंने पहले जो है ना कितने जो हुजाज थे उनको उनकी खिदमत की और उनसे कितने पैसे वसूल किए, उनका फिर ऑडिट होता है कि उन्होंने कोई 2 नंबरी तो नहीं की. ठीक है. इसके अलावा पेड अप कैपिटल उनका कितना था, सर्विस डिलीवरी हिस्ट्री वो चेक करते हैं कि किस तरह की खिदमत उन्होंने सर अंजाम दी हैं. ठीक है. अगर खुदा न खास्ता कुछ हुजाज को कुछ मसाइल आए हैं तो उनके साथ उन्होंने कैसे डीलिंग की है, तो ये सारी चीज़ें वो देखते हैं. तो इस दोबारा जांच के दौरान दाखिल उमूर का जायजा लिया जाएगा. कौन कौन से हैं जी? नंबर 1, ऑडिट शुदा माली नतायज, अदाशुदा सरमाया, खिदमात की फरामी का सबका रिकॉर्ड होगा, शिकायत का रिकॉर्ड होगा, कारपोरेट इंतजामी मयार है और डिजिटल मैनेजमेंट के मयार. ये सारी चीज़ें इसके अंदर चेक की जाएंगी. ठीक हो गया. इसके बाद जी बेस्ड ऑन दिस इवेल्युएशन, यानी जो ऑलरेडी टूर ऑपरेटर हैं उनकी इस इवेल्युएशन की बेस पर ऑपरेटर्स विल बी अवार्डेड अ टीयर बेस्ड रिकॉग्निशन लेटर, TRL, टीयर बेस्ड रिकॉग्निशन लेटर confirming their capacity status for future Hajj operations. Confirming their capacity status for future Hajj operations. तो इस जांच को की बुनियाद पर ऑपरेटर को टीयर बेस्ड रिकॉग्निशन लेटर यानी TRL जारी किया जाएगा जो मुस्तकबिल के हज ऑपरेशंस के लिए उनकी सलाहियत और हैसियत की तस्दीक करेगा. ठीक हो गया. इसके बाद हमारे पास क्या है जी? हज कोटा एलोकेशन फॉर प्राइवेट ऑपरेटर्स. The assessment, accreditation and registration framework described above will confirm only the operational capacity of each private Hajj operator. अब जो कुछ हम ऊपर पढ़ चुके हैं इसका मकसद जस्ट ये है कि ये कंफर्म करना कि ये लोग हज ऑपरेटर के इंतजामी सलाहियत रखते हैं, यानी उसकी तस्दीक की जाएगी. लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनको कोटा मिल गया है. तो ये आपने बात याद रखनी है. These approvals do not constitute a quota entitlement by themselves. तो इसका यह मतलब नहीं है कि उनको कोटा दे दिया गया है या वो कोटे के हकदार हैं. तो ये मंजूरी खुद ब खुद हज कोटे का हक नहीं देगी, बल्कि आगे क्या है जी? प्रायर टू द commencement of every hajj season the government shall announce the aggregate hajj quota reserved for the private scheme based on the annual allocation received from the Kingdom of Saudi Arabia. तो इसमें ये क्या होगा कि हर सीजन के आगाज से पहले हुकूमत सऊदी अरब से हासिल होने वाला जो सालाना हज कोटा होगा उसकी बुनियाद पर निजी हज स्कीम के लिए भी मखसूस मजमूई हज कोटे का ऐलान किया जाएगा. जैसे इस साल 40% है. ठीक है. अब ये पूरा प्राइवेट हज स्कीम का कोटा है 40%. फिर कितने टूर ऑपरेटर हैं उनकी कारकर्दगी के हिसाब से कुछ बड़ी फर्म होती हैं, कुछ छोटी फर्म होती हैं, उसके हिसाब से उनको कोटा एलोकेट करते हैं. ऑल लाइसेंस एंड एक्रीडिटेड प्राइवेट ऑपरेटर्स विल देन बी परमिटेड टू बुक पिलग्रिम्स स्ट्रिक्टली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस थ्रू द PHMP. यानी P से मुराद प्राइवेट है, S से मुराद हज है, M से मुराद मैनेजमेंट है, P से मुराद पोर्टल है. प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल subject to their assigned operational category, ceilings and continuous compliance with digital, financial and regulatory requirements. तो इसके बाद क्या होगा? जब कोटा मिल जाएगा तो तमाम जो लाइसेंस याफ्ता और मंजूर शुदा निजी ऑपरेटर हैं उनको प्राइवेट हज मैनेजमेंट पोर्टल के थ्रू
پہلے آؤ پہلے پاؤ، اس بنیاد پر جو ہے نا حجاج کی بکنگ کرنے کی اجازت ہوگی. یہ بکنگ ان کی مقررہ انتظامی حد اور ڈیجیٹل مالی اور ریگولیٹری شرائط کی مسلسل پابندی کے تحت ہوگی. اچھا جی، دس سسٹم انشور دیٹ کوٹا یوٹیلائزیشن ریمینز کمپیٹیٹو، میرٹ بیسڈ، ٹرانسپیرنٹ اینڈ فری آف مونوپولسٹک کنٹرول، یعنی اجارہ داری سے بھی فری ہوگی. تو یہ نظام یقینی بناتا ہے کہ حج کوٹے کا استعمال مسابقتی، یعنی ان کے درمیان مسابقت ہوگی، کمپٹیشن ہوگا، میرٹ پر مبنی اور شفاف اور اجارہ داری کے کنٹرول سے آزاد رہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. اس کے بعد ہے نمبر 8 ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹم، وہی پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل مینڈیٹری، لازمی ہے جی. آل پرائیویٹ حج آپریٹرز ول بی کنڈکٹڈ تھرو دا پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل which serves as the central digital infrastructure for operator registration, real time booking, quota execution and monitoring. یعنی یہ جو پورٹل ہے یہ کیا کرے گا، جتنے بھی ٹور آپریٹر ہوں گے ان کی رجسٹریشن، ریئل ٹائم بکنگ، اس کو میں نمبر 1 کہتا ہوں، اس کو نمبر 2 کہتا ہوں، اس کو نمبر 3 کوٹا ایگزیکیوشن ہے، اور مانیٹرنگ، یہ ساری چیزیں اسی کے تھرو جو ہے نا مانیٹر ہوں گی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ایچ پلگرم ول بی ایشوڈ اے یونیک حج آئیڈینٹیفیکیشن نمبر. جو بھی حاجی یہاں پہ رجسٹرڈ ہوگا پرائیویٹ، اس کو ایک حج آئیڈینٹیفیکیشن نمبر الاٹ ہوگا، لنکڈ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ پیمنٹس ریکارڈز. تو جو بھی وہ پیمنٹ کرے گا اس کے ریکارڈ کو اور اس کی شناخت کو جو ہے نا وہ لنک کرے گا، وہ اس کی شناخت کرے گا، اس سے یہ منسلک ہوگا. اس کے بعد دا سسٹم از انٹیگریٹڈ ود، اب یہ جو سسٹم ہے پی ایم ایچ ایم پی پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے سسٹم ود انٹیگریٹڈ ود ایس ای سی پی، وہی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، نادرا اینڈ ایس بی پی فار اینڈ ٹو اینڈ ویریفیکیشن. ٹھیک ہے، اب ایس بی پی کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. ایس بی پی سے مراد کیا ہے؟ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. اب کیونکہ نادرا سے ان کی ویریفیکیشن ہوگی آئیڈینٹی کی، اور ایس بی پی سے ان کی جو انہوں نے پیمنٹ کی ہوگی اس کی ویریفیکیشن ہوگی، اور ایس ای سی پی سے کیا ہوگا کہ وہ جو ٹور آپریٹر ہیں کیا اس سے رجسٹرڈ ہیں یا نہیں ہے. یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. یعنی یہ جو سسٹم ہے، ٹھیک ہے نا، اس سسٹم کی تصدیق کے لیے، یعنی مکمل نظام کی تصدیق کے لیے، تو یہ پورا سسٹم جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہوگا اسٹیٹ بینک آف پاکستان، نادرا، ایس سی سی پی سے. مینوئل ہینڈلنگ آف ڈیٹا بکنگز اور پیمنٹس از اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ. مینولی وہ کچھ بھی نہیں کریں گے. انشورنگ فل ٹرانسپیرنسی اینڈ ایلیمینیٹنگ دا رسک آف فراڈ اور مینیپولیشن. ٹھیک ہے، تو فراڈ ہوتا ہے، اس طرح کے کافی سارے ایسے حجاج ہوتے ہیں، وہ جمع کراتے ہیں پیسے تو ٹور آپریٹر بھاگ جاتے ہیں. تو جب ڈیجیٹلائز سسٹم کے تھرو سارا کچھ ہوگا تو کوئی بھی ٹور آپریٹر بھاگ نہیں سکتا، نہ ہی کوئی فراڈ کرنے کا سوچ سکتا ہے. اس کے بعد ہے جی دا منسٹری ول مینٹین آڈٹ ٹرائلز اینڈ بیک اپ پروٹوکولز آف سیف گارڈ دا انٹیگریٹی آف ڈیجیٹل ڈیٹا. تو وزارت کیا کرے گی؟ ڈیجیٹل ڈیٹا کی درستگی، حفاظت اور قابل اعتماد حیثیت کو برقرار کرنے کے لیے آڈٹ ٹرائلز اور بیک اپ پروٹوکولز قائم رکھے گی. نمبر 9 ہے جی فائنینشیل مینجمنٹ تھرو گورنمنٹ اکاؤنٹ. All financial transactions relating to private Hajj operations will be executed exclusively through a government account maintained with State Bank of Pakistan. تو جتنے بھی نجی حج آپریٹر ہوں گے، نجی حج آپریشن کے دوران جتنا بھی مالی لین دین ہوگا وہ حکومت پاکستان یعنی گورنمنٹ کے اکاؤنٹ کے ذریعے کیا جائے گا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس قائم ہوگا. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے جی پلگرمز will be digitally tagged to both operator and individual records. آپریٹر کے ساتھ بھی ان کو ٹیگ کیا جائے گا اور انڈیویجول ریکارڈز کے ساتھ بھی ان کو جو ہے نا کیا کیا جائے گا؟ ریکارڈ کیا جائے گا، ٹیگ کیا جائے گا ان کی پیمنٹس کو. Funds will be disbursed directly to Saudi service providers under verified agreements. ٹھیک ہے، یونیفائڈ سسٹم ہوتا ہے ان کا، تو اس کے تھرو جو ہے نا وہ فنڈ کی جو ہے نا ادائیگی کی جائے گی. اس کے بعد ہے جی آپریٹرز آر پروہیبٹڈ فرام کلیکٹنگ، ہولڈنگ اور ٹرانسفرنگ فنڈز انڈیپینڈنٹلی. ٹھیک ہے، تو آپریٹر جو ہے نا، نجی حج آپریٹر ہیں، وہ خود مختار طور پر حجاج سے رقم وصول نہیں کریں گے.
اپنے پاس نہیں رکھیں گے یا کسی دوسرے مقام پر منتقل نہیں کریں گے تو اس کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ریفنڈس ول فالو ا کنٹرولڈ ڈیجیٹل پروسیس. ٹھیک ہے. ریفنڈ اگر ریفنڈ بھی ہوگا تو وہ بھی فالو کرے گا کنٹرول ڈیجیٹل پروسیس کو. انشورنگ فائنینشیل ٹرانسپیرنسی اینڈ ایلیمینیٹنگ دا لانگ اسٹینڈنگ رسک آف فنڈ ڈائیورژن اور مس اپروپریشن. تو جو رقوم کی جو واپسی ہوگی ایک منظم اور کنٹرول شدہ ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو ہوگی جس سے مالی شفافیت یقینی ہوگی اور فنڈز کے غلط استعمال یا غیر قانونی منتقلی کے دیرینہ خطرات ختم ہوں گے. نمبر 10 ہے جی آپریشنل منیممز اینڈ کنٹینجنسی ہینڈلنگ. اس میں ہے جی ٹو انشور آپریشنل کریڈیبلٹی ایچ پرائیویٹ حج آپریٹر مسٹ اچیو اے منیمم بکنگ تھریشولڈ آف 2000 پلگرمز. تو کم از کم جو حاجی ہیں وہ 2000 کی بکنگ کرے گا حجاج کی, وہ جو ٹور آپریٹر ہوگا کم از کم 2000 حاجی. تو یہ آپ نے یاد کرنا ہے. آپریٹرز فالنگ بلو دس بینچ مارک یعنی 2000 سے کم ہوگا ول بی ڈکلیئرڈ نان آپریشنل فار دا گیون ایئر یعنی اسی سال کے لیے اینڈ دیئر پلگرمز ول بی آٹومیٹکلی ری ایلوکیٹ تھرو PHMP پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل ٹو ادر ایلیجیبل آپریٹرز بیسڈ آن ویریفائڈ اویلیبلٹی. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے اس کا جتنا بھی کوٹا ہوگا وہ پھر کسی اور کو فراہم کر دیا جائے گا. Such reallocation will be accompanied by a forfeiture of half of the operator's security deposit. تو حجاج کی اس منتقلی کے ساتھ متعلقہ حج آپریٹر کی سیکورٹی ڈپازٹ کا آدھا حصہ ضبط کر لیا جائے گا. یعنی جو ٹور آپریٹر ہوگا اس نے جو زر ضمانت جمع کرائی ہوگی اس کا 50% جو ہے نا یوں سمجھ لیں وہ ضبط کر لیا جائے گا. اس کے بعد ہے سروس ڈیلیوری اینڈ ویلفیئر اسٹینڈرڈز. Private operators will be required to ensure a high quality accommodation, number 1, reliable transport arrangements, number 2, and appropriate catering service یعنی کھانے کے انتظامات, meeting سعودی standards. سعودی standard کو وہ میچ کرتے ہوں, اس سے اس کے معیار پر پورے اترتے ہوں. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے پرووائڈ کرنی ہے. اس کے بعد ہے they must provide qualified welfare personnel یعنی جو ویلفیئر سٹاف ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ اسکیم کے اندر جاتے ہیں ہم لوگ تو وہ بھی پرووائڈ کرے گا, میڈیکل سپورٹ بھی دے گا اینڈ ٹریننگ ٹو فیسیلیٹیٹ سیف اینڈ انفارمڈ پلگرمیج. ٹھیک ہو گیا. جیسے مومنین جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ لوگ بھی جائیں گے. اسپیشل پروویژنز ول بی انٹروڈیوسڈ فار vulnerable groups including senior citizens, women and persons with disabilities. اب اس میں یہ بھی ہوتا ہے جیسے گورنمنٹ اسکیم میں بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے ایک معاون ہوتا ہے. تو یہاں پر کیا کمزور یا خصوصی توجہ کے مستحق گروہوں جن میں بزرگ, شہری, خواتین اور معذور افراد شامل ہیں کے لیے خصوصی سہولیات متعارف کرائی جائیں گی. آپریٹر ول آلسو بی ریکوائرڈ ٹو مینٹین الائنمنٹ ود سعودی طوافہ کمپنیز. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ بھی رابطہ کریں گے اور ہم آہنگی برقرار رکھیں گے. Ensuring on-ground readiness and compliance with the evolving Saudi regulatory and operational requirements. تو نجی حج آپریٹر کے لیے سعودی طوافہ کمپنیوں کے ساتھ رابطہ کرنا اور آہنگی برقرار رکھنا بھی ضروری ہوگا تاکہ سعودی عرب میں انتظامات کی مکمل تیاری اور بدلتی ہوئی سعودی ریگولیٹری اور انتظامی شرائط کی پابندی کو یقینی بنایا جا سکے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اس کے بعد ہے جی سروس پرووائڈر ایگریمنٹ SPA. Every licensed operator must sign the service provider agreement SPA. تمام جو لائسنس آپریٹر ہوں گے وہ سائن کریں گے سروس پرووائڈر ایگریمنٹ کو with the ministry کے ساتھ before commencing حج آپریشن, حج آپریشن سے پہلے. ٹھیک ہے, حج آپریشن کو سٹارٹ کرنے سے پہلے. This agreement sets out mandatory requirements relating to service obligations, medical and insurance cover, refund pathways, consumer protection and penalties for non-performance. تو مطلب جو بھی ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوگا اس کو سائن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی معاہدہ ہوگا اس میں خدمات کی ذمہ داریاں ہیں, طبی اور انشورنس تحفظ, رقم کی واپسی کا طریقہ کار, صارفین کے تحفظ اور خدمات کے ناقص فراہمی یا عدم کارکردگی کی صورت میں جو سزائیں ہیں اس سے متعلق یہ سارا چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی. ٹھیک ہے. It ensures that Hajj operations remain contractual, auditable and enforceable across Pakistan and Saudi Arabia. تو اس معاہدے کا مقصد کیا ہے
یہ اس چیز کو یقینی بناتا ہے کہ حج آپریشن چاہے پاکستان میں ہیں آپ لوگ یا سعودی عرب میں، معاہداتی، قابل آڈٹ اور قانونی طور پر قابل نفاذ رہیں، یعنی تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہوں۔ اس کے بعد ہے جی پرفارمنس ریٹنگ اینڈ کمپلائنس اسکورنگ۔ The ministry will maintain a digital rating dashboards to evaluate operator performance using a quantifiable matrices. ٹھیک ہے، میٹرکس نہیں میٹرکس، تو قابل پیمائش معیارات پر مبنی ایک ڈیجیٹل ریٹنگ ڈیش بورڈ جو ہے نا وہ قائم کرے گی، جس سے حج جو پرائیویٹ حج آپریٹر ہیں ان کی کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے گا۔ Scores will be assigned based on financial discipline, number 1, number 2 service quality, number 3 compliance audit results اور number 4 grievance resolution efficiency، کہ اگر کسی حاجی نے شکایت کی ہے تو اس کو آپ نے کس طریقے سے ریزالو کیا، کتنا جلدی ریزالو کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں مالی نظم و ضبط ہے، خدمات کا معیار ہے، قوانین کی پابندی سے متعلق آڈٹ کے نتائج ہیں اور شکایت کے حل کی کارکردگی ہے۔ اس کے بعد the outcomes of these ratings will guide future quota allocations, tier upgrades, لائسنس رینیولز اینڈ سینکشنز، یعنی ان ریٹنگز کے نتائج مستقبل میں حج کوٹے کی تقسیم، آپریٹر کے درجے میں بہتری، لائسنس کی تجدید اور سزاؤں سے متعلق فیصلوں میں رہنمائی فراہم کریں گے۔ The performance system will encourage continuous improvement and foster a competitive service culture۔ تو یہ آپ ساری چیزیں دیکھیں، میں پڑھ رہا ہوں، آپ اس کو سمجھتے جائیں، تو اس کے اندر یہ ساری چیزیں اس کے اندر دیکھی جائیں گی، تو جو بھی اس سے متعلق کوئی کویسچن آئے تو ہمارے پاس اتنا نالج ہو کہ ہم اس کا آنسر بآسانی دے سکیں۔ اس کے بعد ہے جی کمپلینٹ ڈسپوزل اینڈ اپیلیٹ فریم ورک۔ جی اب یہاں پر مین چیزیں یہاں پہ آ رہی ہیں، تو اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنا ہے۔ A structured grievance mechanism will be implemented through complaint disposal committees, CDC, complaint disposal committee operating both in Pakistan and Saudi Arabia۔ تو یہ بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی جو ہے وہ کہاں پہ آپریٹ کرے گی، پاکستان میں یا سعودی عرب میں؟ تو دونوں میں، ٹھیک ہے، اور اسی کے تھرو شکایات کا ازالہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ کمپلینٹ ول بی پروسیسڈ ڈیجیٹلی تھرو PHMP، پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل کے تھرو کمپلینٹس جائیں گی، اینڈ ڈیسیژنز ول بی کمیونیکیٹڈ الیکٹرانکلی ٹو ریلیونٹ پارٹیز، اسی کے تھرو ہی سارا کچھ جو ہے نا مینیج ہوگا۔ اس کے بعد ہے اینی آپریٹر آر پلگرم، کوئی آپریٹر یا حاجی سیکنگ ریڈریس بیونڈ دا CDC may submit an appeal to the appellate committee۔ اب جو CDC ہوتی ہے، ٹھیک ہے، CDC جو بھی فیصلہ دے گی اگر وہ ان کو قابل قبول ہے یا نہیں ہے، اس حساب سے پھر وہ مزید اپیل کریں گے اپیلیٹ کمیٹی کو، ٹھیک ہے۔ ڈیسیژن آف دا اپیلیٹ کمیٹی ول بی فائنل ہوگا unless overturned by a competent court، یعنی اپیلیٹ کمیٹی کا فیصلہ حتمی ہوگا، تاہم اگر کوئی مجاز عدالت ان فیصلوں کو تبدیل یا کل عدم قرار دے تو یہ فیصلہ قابل عمل ہوگا، یعنی جو کورٹ ڈیسیژن کر دے، اس کے یعنی پہلے CDC کے پاس جائے گا، اس کے بعد اپیلیٹ کمیٹی کا فیصلہ جو ہے وہ فائنل ہوگا، انلیس کہ کوئی عدالت اس فیصلے کو تبدیل کرتی ہے یا کل عدم کرا دیتی ہے۔ مارکیٹ فیئرنیس اینٹی مونوپلی میئرز، the policy expressly prohibits the trading, resale, outsourcing or subletting of quota۔ یہ وہی چیز میں بتا رہا ہوں کہ میں نے 2000 کا کوٹا لے لیا، پھر میں نے کیا کر دیا، چھوٹے چھوٹے گروپس جو ہیں ان کو میں نے یہ شیئر کر دیا، جی آپ لوگ بھی اس میں جو ہے نا حاجیوں کو شامل کریں، تو یہ ساری چیزیں اس میں نہیں ہوں گی۔ اینڈ بارز آپریٹرز فرام فارمنگ کارٹلز آر انگیجنگ ان اینٹی کمپیٹیٹو پریکٹسز، ٹھیک ہے، تو ان ساری چیزوں کو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے، اس کو کی اجازت نہیں ہے، یعنی یہ ساری چیزیں ممنوع ہیں۔ Any violation will result in license cancellation، اگر کوئی ٹور آپریٹر ایسا کرتا ہے تو اس کا لائسنس کینسل ہو جائے گا۔ forfeiture of guarantees، اس کی گارنٹی ضبط کر لی جائے گی، اینڈ لیگل ایکشن، اور اس کے خلاف جو ہے نا قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد the purpose of these provisions is to enhance transparency، اس کا مقصد کیا ہے، ٹرانسپیرنسی کو انہانس کرنا، انشور سروس کوالٹی کو برقرار رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے اینڈ پریونٹ مونوپولسٹک کنٹرول آف دا حج مارکیٹ، ٹھیک ہے، یعنی حج مارکیٹ پر اجارہ کے کنٹرول کو روکنا ہے۔ ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمس، سکسیسفل امپلیمنٹیشن آف دس پالیسی ول ریزلٹ
in a stronger, more credible private हज ecosystem. तो इस पॉलिसी का जो कामयाब नफाज होगा तो उसके नतीजे में निजी हज का निज़ाम ज्यादा मजबूत और काबिल एतमाद बनेगा। तो ये सारी चीजें इसके अंदर हैं। इसके बाद है नंबर 2 पे क्या है, इट विल इंक्रीज ऑपरेशनल रिलायबिलिटी, एनहांस ट्रांसपेरेंसी, रिड्यूस फाइनेंशियल एंड सर्विस रिलेटेड रिस्क एंड इंप्रूव पब्लिक ट्रस्ट। तो ये क्या करेगी, ये पॉलिसी इंतजामी एतबार को बेहतर बनाएगी, शफाफियत में इजाफा होगा, माली और खिदमात से मुतल्लिक़ खतरात को कम करेगी और आवाम के एतमाद में बेहतरी लाएगी। द डिजिटली गवर्नड स्ट्रक्चर विल रिड्यूस माल प्रैक्टिस एंड लिटिगेशन while the performance based model will reward high quality operators. डिजिटल निज़ाम के तहत चलने वाला इंतजामी ढांचा बदउनवानी, गलत तरीक़ाकार और कानूनी मुकदमात को कम करेगा, जबकि कारकर्दगी पर मबनी निज़ाम आला मयार की खिदमत फराहम करने वाले ऑपरेटर्स की हौसला अफजाई करेगा और उन्हें फ़ायदा देगा। Ultimately, the system will bring Pakistan's private Hajj industry in line with international best practices and Saudi Arabia's Vision 2030. तो आखिरकार ये निज़ाम पाकिस्तान की निजी हज सनत को बैनुल अक़वामी बेहतरीन तरीक़ेकार और सऊदी अरब के विजन 2030 के मुताबिक बनाएगा। ठीक है, अब ये नंबर 1 पे जो जितने भी पॉइंट्स थे हमने ये पढ़े हैं, ये टोटल हमारे पास थे 16 पॉइंट्स। अब नंबर 2 पे है मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन ऑफ मुनज़्ज़म्स। मुनज़्ज़म वही प्राइवेट हज ऑपरेटर हैं। ठीक है, The regulator shall establish a robust monitoring and supervision mechanism to oversee the performance of all munazzams operating under the private hajj scheme both within Pakistan and Kingdom of Saudi Arabia. ठीक है, तो जो रेगुलेटर निजी हज स्कीम के तहत काम करने वाले तमाम जो मुनज़्ज़म्स हैं उनकी कारकर्दगी की निगरानी के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरब दोनों में एक मजबूत मॉनिटरिंग और निगरानी का निज़ाम कायम करेगा। ठीक है ना, जो निजी हज स्कीम है, रेगुलेटर निजी हज स्कीम के तहत काम करने वाली जितनी भी टूर ऑपरेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी को जांचने के लिए मजबूत मॉनिटरिंग और निगरानी का निज़ाम कायम करेगा। मॉनिटरिंग शैल बी कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, उसके मुताबिक होगी जो उनका एग्रीमेंट होगा उसमें अंदर, एग्जीक्यूटेड बिटवीन द रेगुलेटर एंड ईच मुनज़्ज़म एंड SPA बिटवीन मुनज़्ज़म एंड हज। यानी निगरानी जो है रेगुलेटर, यानी निगरानी रेगुलेटर जो होगा हर मुनज़्ज़म के दरमियान किए गए मुआहदा जिसको SPA कहते हैं और मुनज़्ज़मीन और हुज्जाज के दरमियान होने वाले मुआहदे के मुताबिक की जाएगी। अब ये कहने का मकसद ये है कि जो रेगुलेटर है और मुनज़्ज़म है इसके दरमियान जो एग्रीमेंट होगा जिसको हम SPA कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट, और एक सर्विस प्रोवाइडर एग्रीमेंट मुनज़्ज़म और हुज्जाज के दरमियान होगा, इस बुनियाद पर जो है ना वो निगरानी की जाएगी। ठीक है, all monitoring process shall be fully digitized with technical support of NITB, National Information Technology Board. तो तमाम निगरानी के अमल को नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तकनीकी मामले से मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाया जाएगा। द स्पेसिफिक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म इंक्लूडिंग रोल्स, responsibilities, reporting structures and key performance indicators shall be notified by the regulator prior to each hajj season in light of the SPA provisions. तो ये तमाम मैकेनिज्म में ये कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं ये सारी आप पढ़ लें। निगरानी के मखसूस निज़ाम जिसमें जिम्मेदारियाँ, फ़राइज़, रिपोर्टिंग का ढांचा, अहम कारकर्दगी के इशारिये शामिल होंगे। हर हज सीजन से पहले SPA की शरायत की रोशनी में रेगुलेटर की तरफ से जारी किए जाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी The munazzams यानी हज कंपनी shall give full access to their data to the regulator. रेगुलेटर को वो फुल एक्सेस देंगे अपने डाटा की तरफ। The regulator shall constitute and notify monitoring teams for each hajj season. रेगुलेटर क्या करेगा, मॉनिटरिंग टीम बनाएगा, नोटिफाई करेगा for each hajj season, deployed in KSA to monitor compliance by मुनज़्ज़म against their contractual obligations. यानी जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा उसके मुताबिक जो है ना वो मॉनिटरिंग टीम वहां पे भेजेगा। टीम्स shall endeavor to provide immediate on the spot relief to affected pilgrims and resolve matters within their competence. तो मॉनिटरिंग टीमें क्या करेंगी, जो मुतासर हुज्जाज होंगे उनको फौरी तौर पर मौका पर ही मदद और रिलीफ फराहम करेगी और अपने इख्तियार में आने वाले मामलात को हल करेगी। इसके बाद है इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी
performance evaluation of the private Hajj scheme shall be conducted for each Hajj season, covering the full duration of operations. Findings shall inform regulatory action and future policy refinements. تو جو نجی اسکیم ہے اس کی کارکردگی تھرڈ پارٹی جو ہے وہ کرے گی، اور جو بھی وہ فائنڈنگ دے گی وہ اپنے نتائج دے گی، اس کی بنیاد پر ریگولیٹری اقدامات اور مستقبل میں پالیسی کی بہتری کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا، اس کے فائنڈنگز کو، ان کے نتائج کو. اس کے بعد ہے کمپلینٹس اگینسٹ منظمز دیٹ کین ناٹ بی ریزالوڈ ان دا فیلڈ شیل بی ریفرڈ بائی دا مانیٹرنگ ٹیم ٹو دا کمپلینٹ ڈسپوزل کمیٹی. اگر فیلڈ میں وہ جو شکایت ہیں وہ حل نہ ہو سکیں تو پھر سی ڈی سی کو جو ہے نا فارورڈ کی جائے گی یہ کمپلین. Appeals against CDC decisions may be filed before the notified appellate committee within 15 days of the date of CDC decision. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ سی ڈی سی کے فیصلے کے خلاف اگر آپ نے اپیل کرنی ہے تو سی ڈی سی کا جو فیصلہ جس تاریخ کو بھی آئے گا اس سے 15 دن کے اندر اندر مقرر کردہ اپیلیٹ کمیٹی کے سامنے دائر کی جا سکتی ہے. یعنی سی ڈی سی کے فیصلے کو آپ اگر کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں تو 15 دن کے اندر اندر کا آپ کے پاس ٹائم ہوگا. تو 15 ڈیز کا فگر آپ نے یاد رکھنا ہے. جی اس کے بعد ایم سی کیوز ہیں. ٹھیک ہے، جیسے پہلا ہے دا پرائیویٹ حج پالیسی آف پاکستان کورز وچ پیریڈ، یہ 2027 سے 2030 ہے. وچ انسٹیٹیوٹ مچ رجسٹرڈ پرائیویٹ حج آپریٹرز SECP ہے. ٹھیک ہے. Private Hajj companies must be licensed under License Companies Act 2027 only, Hajj and Umrah Regulation Act 2024, Rules Business 1973, Public Procurement Rules 2004. Private Hajj companies must be licensed under Companies Act 2017. یہ پہلے والا آپشن آئے گا. ٹھیک ہے، تو ان ایم سی کیوز کو آپ نے پڑھنا ہے. اب دیکھیں یہاں سعودی ویژن 2030 ہے، یہ بھی آپ نے یاد کرنا ہے. سعودی نیشنل ڈیولپمنٹ پلان از الائنڈ ود دی پالیسی 2030 which portal is mandatory for private Hajj operations. وہ کیا ہے؟ پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل، جس کو ہم PHMP کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، MP، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے. PHMP stands for وہی پرائیویٹ حج مینجمنٹ پورٹل ہے. ٹھیک ہے. Each pilgrim will receive a unique Hajj identification number. ٹھیک ہے. PHMP is integrated with کس کے ساتھ ہوگا؟ SECP, NADRA and SBP, اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اس کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جائیں گی. پرائیویٹ حج مسٹ بی انکارپوریٹڈ انڈر، ہاں جی، انڈر کون سا ایکٹ ہے؟ کمپنیز ایکٹ 2017. ویلڈری پیریڈ آف پرائیویٹ حج آپریٹر لائسنس از 3 years ہے. ٹھیک ہے، ان کو آپ نے دیکھ لینا ہے. بکنگ تھریش ہولڈ پرائیویٹ کے لیے 2000 کا ہے. اچھا، واٹ پرسنٹیج آف دا ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن از ریکوائرڈ ایز پیڈ اپ کیپٹل؟ پیڈ اپ کیپٹل کیا ہے جی؟ وہ 10% ہے. پرسنٹیج ٹوٹل بزنس ٹرانزیکشن از ریکوائرڈ اتھورائزڈ کیپٹل کیا ہے؟ 20% ہے. اور بینک گارنٹی کیا ہے؟ وہ 5% ہے. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے کہ اب واٹ از دا انڈیکیٹو بزنس کاسٹ آف 1 پلگرم کیا ہے؟ وہ 1 million تھی. ٹھیک ہے نا. یہ پورا ٹیبل آپ نے یاد کر کے ان کے ایم سی کیوز کا آپ نے جواب دینا ہے. نیکسٹ ہارڈ لیول کے ہیں. دا نیو انٹرنٹ پاتھ وے کنسسٹ آف 2 stages تھا. ٹھیک ہے نا. 2 stages میں وہ کیا کریں گے؟ کیا کہتے ہیں، انٹر ہوں گے اس کے اندر، پرائیویٹ حج اسکیم کے اندر. Which certificate may be issued after completion of pre-assessment process؟ وہ تھا HORL، یہ تھا. TRL جو تھا وہ آلریڈی جو تھے ان کے لیے تھا. PRCC stands for Pre-Registration Clearance Certificate. PRCC کیا تھا؟ Pre-Registration Clearance Certificate، یہ تھا. ٹھیک ہے. باقی یہ چیزیں آپ نے دیکھ لینی ہیں، تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آئیں گی. یہ تقریباً ہے 57 ایم سی کیوز ہیں. نیچے اس کی آنسر کی بھی دی گئی ہے، اور یہاں پر بھی میں نے مزید جو ہے نا نوٹس جو ہے نا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہیں. اس کو بھی آپ ریوائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو انشاءاللہ 4th پارٹ بھی میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی بھی ریکارڈنگ کر کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں. تو انشاءاللہ 4th پارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اس کے لیے ابھی جو ہمارے پاس آج میرے پاس 13 اگست ہے،
اور 14 اگست لاسٹ ڈیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے جس میں آپ رجسٹر ہو سکتے ہیں جسٹ 2000 فیس کے ساتھ لاسٹ ڈیٹ ہے. اور کل ابھی جو ہے نا اشتہار بھی آ چکا ہے اور اس کی لاسٹ ڈیٹ اپلائی کرنے کی وہ ہے 28 اگست، میرے خیال میں 27 ہے یا 28 اگست ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں آپ اپلائی کریں گے. سپٹمبر کے فرسٹ ویک کے اندر جو ہے نا آپ کا جو ہے نا ٹیسٹ ہو جانا ہے. تو آپ نے تیاری کرنی ہے. میں کل انشاءاللہ اس کا پورا جو اسکیجول ہے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ہم نے کس طریقے سے تیاری کرنی ہے. ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر ملتے ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.